ऐलान हो जाता है। ज़रा इस पे भी गौर करें तो बात थोड़ी सी मतलब है कि समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हुआ। अब ये है, फ्लड तो मुल्तान में है नहीं, जितने पोलिंग स्टेशंस इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे वो सब अपनी जगह पे बरकरार हैं। मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगा, जो पोलिंग स्कीम आ चुकी है आप मुलाजा कर लीजिए, जाके किसी पोलिंग स्टेशन में पानी खड़ा देखें तो मुझे बताइएगा, उसकी तस्वीरें अखबारों में छाप दीजिएगा। अगर वहाँ दीवारें गिर गई हैं या पानी 3-3 फुट खड़ा है तो आप ज़रूर बताइएगा, निशानदेही कीजिएगा। पोलिंग स्टेशंस कायम हैं, पोलिंग स्कीम आइडेंटिफाई हो चुकी थी, फ्लड सिचुएशन नहीं है, अमला की तैनाती हो गई थी, उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई थी, इलेक्शन मटेरियल सारा तैयार होके बटना शुरू हो गया था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तैनाती हो गई। एट द 11th आवर ये किया गया। हमें यहाँ तक इलेक्शन कमीशन, हम तो बारहा कहते आए हैं और ये हमारा मुसलसल मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हैं, और इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर, मैं समझता हूँ, हमें मायूस किया है। एक और अर्ज़ करता चलूँ, इन्होंने इलेक्शन जो पोलिंग स्कीम जो इन्होंने ऐलान की उसमें बता दिया गया कि इतने पोलिंग स्टेशन में इजाफा हुआ है, कोई 4 पोलिंग स्टेशन बढ़ा दिए गए, कोई 62 के करीब बूथ बढ़ा दिए गए। लॉजिकल बात है, आबादी बढ़ गई है और अगर बूथ बढ़ाए हैं तो लोगों की सहूलत के लिए किया है, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो पोलिंग स्कीम पहले शाया की, इलेक्शन से चंद दिन पहले उसमें कई पोलिंग स्टेशन चेंज कर दिए गए, बगैर हमें सुने, बगैर हमें बताए कई पोलिंग स्टेशन चेंज कर दिए गए। जब हमारे इल्म में आया, मैंने आरओ को दरख्वास्त दी कैंडिडेट की तरफ से कि जनाब ये पोलिंग स्टेशन चेंज करने का जवाज़ क्या है, लॉजिक बताइए, ये आप ही की लिस्ट है ना, ये आप ही ने शाया की है। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया, हमें लिस्टें मिल गई, अब 3 दिन पहले आप ये कुछ पोलिंग स्टेशन चेंज कर रहे हैं तो मत कीजिए। ये वही पोलिंग स्टेशन है जो 2013 में थे, ये वही पोलिंग स्टेशन है जो 2015 में थे, ये वही पोलिंग स्टेशन है जो 2018 में थे। अब क्या वजह है, और ये वही लिस्ट है जो आपने इनिशियली शाया की है, अब क्या वजह है कि आप अपने यक लख्त ये कुछ चेंजेस कर दिए, बाहर 9 कर दिए गए, सुनवाई ना हुई, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनकी दरख्वास्त सुनी जाए और 24 घंटे के अंदर इस मसले को हल किया जाए। हाई कोर्ट की वो जो फैसला था वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया गया और कहा गया, देखिए हाई कोर्ट भी ये डायरेक्शन दे रही है कि आप इसको रिजॉल्व करें, 2 दिन रह गए इलेक्शन को। उन्होंने कहा हमें अख्तियार ही नहीं है, अब आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, अगला छुट्टी का रोज़ था, तो यानी कि जिसको कहते हैं ना ही समझो। बहरहाल हमने उसको भी तस्लीम कर लिया कि कोई बात नहीं, लोग परेशान थे। मैंने इनको कायल किया, मैंने कहा घबराओ नहीं, अल्लाह मालिक है। ये अगर लोग बल्ले पर मोहर लगाना चाहते हैं तो पोलिंग स्टेशन आगे कर ले, पीछे कर ले, जिसने वोट देना है वो इंशाल्लाह आके देगा। हाँ, तकलीफ़ ज़रूर होगी कि फ़ासला ज़्यादा करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन ज़रूर होगी कि लोगों को बताना पड़ेगा आपने इधर नहीं जाना, आपने इधर जाना है, लिस्टों में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम हिम्मत से इसको मैनेज करते हैं। बाहर 9 ये भी आपके सामने है। अब मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो जवाज़ दिया है इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को पोस्टपोन करने का, मैं इस जवाज़ को तस्लीम नहीं करता। हल्का 157 की आवाम
اس جواز کو تسلیم نہیں کرتی. میں آپ سے، ملتان کے پڑھے لکھے دانشور ہیں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ خود جا کے ملاحظہ کر لیجئے اور آپ کا اپنا ذہن تسلیم نہیں کرے گا. یہ لاجک نہیں ہے، اس بات میں وزن نہیں ہے، لاجیکل بات نہیں ہے. ہاں ایک ہی لاجک ہے اور وہ ہے سیاسی لاجک. سیاسی لاجک یہ کہتا ہے کہ پی ڈی ایم کے امیدوار بری طرح شکست کھا رہے تھے. آپ اگر چشتیاں جیسے تحصیل ہیڈ کوارٹر کو دیکھیں اور وہاں عمران خان کا آپ جلسہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کا ذہن کیا بن چکا تھا. کیا چشتیہ میں فلڈ ہے؟ مجھے تو چشتیہ میں بھی فلڈ دکھائی نہیں دے رہا. آج عمران خان کا شیخو پورہ میں جلسہ تھا، ملتان کے بعد آخری جلسہ شیخو پورہ کا تھا. آپ شیخو پورہ کی صورتحال جا کے دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کہ شیخو پورہ میں مجھے کہیں فلڈ دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی پوسٹ پون کر دیا گیا. اب یہ کلیئر واضح ہو گیا کہ گورنمنٹ فورسز جو ہیں ان پر واضح ہے کہ تحریک انصاف کو اب بیلٹ پیپر کے ذریعے ہرانا مشکل ہو گیا ہے. اب بلے پہ موریں لگیں گی. کیوں لگیں گی؟ اس لیے لگیں گی کہ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. جب انہوں نے اپنے سروے کرائے، ان کی ٹیمیں بھیجیں. میرے دوست بیٹھے ہیں یہاں جو میرے ساتھ کیمپین کر رہے تھے. یہاں واسع رانا صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر اختر صاحب. میں نے دوران کیمپین ان کو کہا کہ مجھے اتنی ٹنٹڈ شیشوں والی گاڑیاں ماضی کے کسی الیکشن میں دکھائی نہیں دی جتنی این اے 157 میں مجھے دکھائی دی ہیں. اور حقیقت ہے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن میرے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کس حد تک چیزوں کو آبزرو اور دیکھا جا رہا تھا. واضح ہو چکا تھا کہ ہاتھ سے کھیل نکل چکا ہے. جو خیال تھا کہ یہ واک ان دا پارک ہوگا موسیٰ گیلانی کے لیے، یہ غلط فہمی ثابت ہو گئی. واک ان دا پارک نہیں تھا اور لوگوں نے ان کو بتانا تھا کہ حقیقت کیا ہے. اب میں حیران ہوں بلاول کی ٹویٹ پر. بلاول، آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ روئیے مت، آپ مطالبہ کیجئے، آپ مگر مچھ کے آنسو مت بہائیے. آپ شہباز شریف اپنے وزیر اعظم سے بات کیجئے جس کی آپ وزیر خارجہ ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ آپ اپنی کابینہ میں جا کے پوچھیں. یہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ آپ ٹویٹ کر کے لوگوں کو مگر مچھ کے آنسو مت دکھائیے. اپنی کابینہ سے پوچھیں کیا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھیں. وہ جو بجلی کے بل آپ نے لوگوں کو بھیجے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. سندھ کے لوگوں میں ہیلی کاپٹر کے نہیں، بذریعہ گاڑی جائیے، بائی روڈ جائیں سندھ کے ادرور سندھ اور پوچھئے سندھ کی عوام سے آپ آج کتنے مقبول ہیں سندھ میں، اور سندھ میں آپ کی کیا پذیر آئی ہے جہاں 14 سال سے آپ کی حکومت ہے. ذرا نکلیے نا باہر. ہم تو نکل رہے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں. میرے ساتھ تو آپ دیکھا پوری کیمپین میں میرے سارے بھائی ہیں. بتائیں، ایک میرے ساتھ ایسکارٹ نہیں ہوتی، ایک میرے ساتھ گن مین نہیں ہوتا. اکیلی گاڑی میں نے کیمپین کی ہے. اللہ کا کرم ہے، ہماری نیت، ہمارے ہاتھ صاف ہیں. ہم نے کسی کے ساتھ دانستہ برائی نہیں کی. ہمیں خوف کس کا؟ اللہ کا خوف ہے. یہ جو ان کی جو کانپیں ٹانگتی ہیں یہ نکلے نا، یہ باہر نکلیں. ایسکارٹ سے یہ یوسف رضا گیلانی اور یہ اس کے بچے کیمپین کر رہے ہیں، 4 موبائل آگے، 4 موبائل پیچھے. میرے پاس تو کوئی موبائل نہیں. آپ بتائیں، این ڈی 157 کی عوام بتائے کہیں انہوں نے مجھے پولیس کے ساتھ جاتے دیکھا ہو، اور وہ بتائیں کہ کہیں پولیس کے بغیر یہ گئے ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہ ہے وجہ کہ ان کی ساکھ جو ہے وہ اتنی گر چکی ہے. اب میری نظر میں
میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری عمران خان صاحب سے کچھ کل باتیں ہوئیں, لیکن آبویسلی وہ بھی الیکشن کی پیشی سے سیدھا یہاں تشریف لائے تھے اور سیدھا ہی ہم جلسے میں چلے گئے. زیادہ کھل کے ون آن ون ملاقات کا موقع نہیں ملا. میں جا رہا ہوں اسلام آباد اور ان سے تفصیلی بات کروں گا. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے اور یہ میں جملہ کہنے والا ہوں, دیر از سم تھنگ کوکنگ ان اسلام آباد. آئی ڈو ناٹ نو واٹ, آئی ڈو ناٹ نو وائی, بٹ دیر از سم تھنگ کوکنگ ان اسلام آباد. یہ الیکشن کا پوسٹ پون ہونا, اسلام آباد کا عمران خان کا اتنا واضح موقف آنے کے باوجود, اور سب جوڈس کیس ہے اور ہمیں عدلیہ کا بے پناہ احترام ہے. عدلیہ نے اپنی معاونت کے لیے 2 ٹاپ کے پاکستان کی لیگل برینز کو مدعو کیا. مخدوم علی خان صاحب, مخدوم علی خان صاحب ایک پائے کے وکیل ہیں, اور مت بھولیے پینما کیس میں یہ اپنا نواز شریف صاحب کے وکیل تھے. یہ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے, ان کے لیے دلائل دے رہے تھے. اور منیر ملک صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے, ہائی کورٹ کے فاضل ممبران نے ان کو بلایا اسسٹ کرنے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے, کہ آپ سینئر ہیں, لا نوئنگ ہیں, تجربہ کار ہیں, آپ کورٹ کو اسسٹ کیجئے کہ ہم کس نتیجے پہ پہنچیں. آپ نے ان دونوں کے دلائل سنے, اور ان دونوں کے دلائل کا نچوڑ کیا تھا؟ نچوڑ یہ تھا کہ دا کورٹ شوڈ ایکسرسائز ریسٹرینٹ اینڈ دے شوڈ ڈراپ اٹ. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا یہ کیس یہیں ختم ہو جانا چاہیے. یہ دونوں وکیلوں نے کہا, یہ ٹاپ برینز ہیں. ہمارے وکیل نے تو اپنا موقف پیش کرنا ہی تھا. حامد خان صاحب نے اپنا جو موقف پیش کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کورٹ کی نگاہ میں نیوٹرل لوگ ہیں اور لا کو, کنٹیمپٹ کے لا کو, قانون کو, آئین کو, روایات کو سمجھتے ہیں. ان کا موقف بھی یہی تھا. سو یہ ایک چیز ہے. ایک اور مرض کرنا چاہوں گا, جو بھی ہمارے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں, -1 کے فارمولے پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلے. پیپلز پارٹی کی قیادت کو -1 کرنے کی کوشش کی گئی جب پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی. جب پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی, میں ماضی کی بات کر رہا ہوں, اب تو نہیں ہے. اب تو زرداری لیگ ہے, اب تو زر اور زرداری کی سیاست ہے. نہ بھٹو ہے اس پارٹی میں, نہ بھٹو کی چھاپ دکھائی دیتی ہے. آج کون ہے بھٹو؟ آصف بھٹو ہے, آصفہ بھٹو ہے, بلاول بھٹو ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. نام لگا لیں, نام لگا لیں, بھٹو نہیں ہے. سندھ کے لوگ ان کو زرداری کہتے ہیں اور وہ زرداری ہیں, اور ان کی سوچ بھی زر والی ہے. ان کی سوچ بھی زر والی ہے کیونکہ باپ زرداری ہے. تو اس لیے آج ان پر بھی دا پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی, -1 لگانے کی کوشش کی گئی. ضیاء صاحب نے لگانے کی کوشش کی, نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نہیں نکلا, کچھ نہیں نکلا. بھٹو صاحب کو جو ایک تاریخ کا حصہ ہے لٹکا دیا گیا, جس کو بہت سے لوگ اس ڈیسیجن کو بھی کوشچن کرتے ہیں, اور بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے. لیکن پارٹی زندہ رہی اور بے نظیری جب آئی تو بڑا استقبال ہوا. -1 کا فارمولا نواز شریف پہ بھی لگایا گیا, نون لیگ پر. نواز شریف اب سپریم کورٹ کی نظر میں نااہل ہیں, ان کی ریٹ پٹیشن بھی خارج ہو چکی ہے. پھر سوال یہ ہے, یہ لندن کیوں جاتے ہیں فیصلے کروانے؟ یہ لندن کیوں جاتی ہے مسلم لیگ کی سینئر قیادت؟ کیوں جاتی ہے؟
صدارت تو شہباز شریف کے پاس ہے, صدر تو مسلم لیگ نون کے شہباز شریف ہیں. لندن کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہ لندن یاترا کی ضرورت محسوس کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز مائنس نہیں ہو سکا. -1 مائنس اور پلس کرنے کا اختیار صرف اور صرف عوام کے پاس ہے. طاقت کا سا چشمہ عوام ہے. عوام کسی کو پلس کرتی ہے, عوام کسی کو مائنس کرتی ہے. آپ نے پنجاب میں تحریک انصاف کو مائنس کیا, حکومت کو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے خریدا, منحرف کروایا, اپنے ساتھ ملایا. 25 لوگ بگڑ گئے, آپ کے ساتھ مل گئے, حکومت بن گئی نون کی. آپ نے مائنس کر دیا, عوام نے مائنس کو پلس کر دیا. عوام نے ضمنی الیکشنز میں آپ کے نامزد امیدواروں کو, لوٹوں کو مسترد کیا اور تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں دوبارہ بحال ہو گئی. تو مائنس پلس ہو گیا, مائنس نہ ہو سکا. اسی طرح جہاں آپ کا خیال تھا کہ عمران خان کو ہٹانے سے عمران خان کے لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے اور ہم پورا ایک پروپیگنڈا کیمپین چلائیں گے, اور پوری کیریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلائی گئی, سوشل میڈیا پہ چلائی گئی, الیکٹرانک میڈیا پہ چلائی گئی. وہ میڈیا چینلز جو عمران خان کو سناتے تھے, دکھاتے تھے, ان پر قدغنیں لگنی شروع ہو گئیں. کبھی بند ہو گئے, کبھی اینکرز پر مقدمے ہو گئے, کبھی ملک سے باہر جانا پڑ گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر وہ بند ہوئے اور کسی اور اینکر نے وہ ہمارا نقطہ نظر اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی اور ریٹنگ میں اوپر چلا گیا, تو پھر ان کے نمبر اوپر نیچے ہونے شروع ہو گئے اور ان کی جو نشریات میں خلل ڈلنا شروع ہو گیا. یعنی کہ لوگوں تک بات نہ پہنچے. قبلہ وہ زمانہ جا چکا. اب لوگوں سے آپ بات چھپا نہیں سکتے. پہلے آپ بتاتے تھے, اب لوگ آپ کو سناتے ہیں. یقین جانے اس الیکشن کیمپین میں جب میں گیا ہوں اور میں لوگوں سے ملا ہوں, مجھے لوگوں کی نالج اور لوگوں کی معلومات پر حیرت ہوئی کہ عام دیہاتی کتنا باخبر ہو گیا ہے, اس کو کتنی سمجھ ہے. اور میں ایک نیا تجربہ, کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا, کبھی ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کے کٹ ہوئے ہوں, اجلاس ہوئے ہوں, جلسے ہوئے ہوں. پہلی مرتبہ ہوا ہے. اور میری بیٹی مہربانوں جاتی رہی ہیں اور میں ان سے ان کی گفتگو سنتا رہا ہوں. مجھے ان کے جو تاثرات تھے وہ مجھے کہتی ہیں کہ بابا میں حیران ہوں کہ ہماری دیہاتوں کی بچیاں اب کتنی پڑھی لکھی تھیں وہاں جو مجھ سے انٹریکٹ کر رہی تھیں. پڑھی لکھی بچیاں, اور ایسے ایسے سوال کرتی تھیں اور ایسی نالجبل تھیں, اتنی اویئر تھیں کہ مجھے بڑی حوصلہ ملا. اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں غریب طبقے کی بچیاں, متوسط طبقے کی بچیاں باشعور. تو یہ جو فیڈ بیک ہم نے لیا ہے, یہ واقعتاً عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ قوم کو اویئر کرنے میں, قوم کو جھنجھوڑنے میں, قوم کو جگانے میں جو عمران خان نے کردار ادا کیا ہے وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گی, اور جیسے کل خان نے کہا اور جیسے بچی نے کہا, جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ لوگ بلے پر مہر لگا کر بتائیں گے ان کی لاکس پالیسیاں. یہ تو کہتے تھے کہ انہوں نے ہم پہ کہتے تھے IMF کے ساتھ انہوں نے ملک کا سودا کر دیا. میں پوچھتا ہوں IMF کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا کیا؟ ذرا قوم کو اس معاہدے کی تفصیلات سے تو آگاہ کریں. ابھی تو ایک جھلک نظر آئی ہے, ابھی کئی شکیں ہیں جو آگے آنی ہیں. ذرا ان کے بارے میں تو لوگوں کو آگاہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ٹوٹل فیلئر ہے, ٹوٹل ناکامی ہے, ٹوٹل مایوسی ہے. شہباز شریف کے بارے میں جو تاثر تھا
کہ ہی از اے گو گیٹر, ہی از اے مین آف ایکشن, اس کی کلائی کھل گئی ہے, اس کی کلائی کھل گئی ہے. سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت, آج میں کہہ رہا ہوں لکھ لیں, جو اس دفعہ انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, میں آج کی ملتان کی پریس کانفرنس کو ذرا آپ اس فوٹیج کو سنبھال لیجئے گا اور آپ دیکھیے گا کہ اس دفعہ انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا کیا ہے. کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو کیا, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, اور وسان صاحب اپنے جوتے کا جو کیچڑ ہے وہ منرل واٹر سے اس کو دھو رہے ہیں. یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ بے حسی کہ لوگ کھلے آسمان پہ بیٹھے ہیں, کھانے کو پانی, کوئی انتظامیہ نام کی چیز نہیں ہے. کوئی بلاول ہیلی کاپٹر میں ہے, بھئی ہیلی کاپٹر سے نیچے آؤ, کب تک ہیلی کاپٹر میں رہو گے؟ یہ ہیلی کاپٹر آتے جاتے رہتے ہیں, یہ عارضی ہوتے ہیں, ہم بھی چڑھا کرتے تھے, نیچے آنا پڑتا ہے. نیچے آ کے اترو, آ کے دیکھو کہ نیچے کیا ہے. ہیلی کاپٹر سے صحیح دکھائی نہیں دے گا, صحیح دکھائی دے گا جب نیچے جاؤ گے, لوگوں میں جاؤ گے, تب پتہ چلے گا اب آپ کی حیثیت سندھ میں کیا ہے. شکریہ. ایک دیکھیے میرے بھائی, ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا واحد حل فوری, شفاف, کریڈیبل الیکشنز ہیں. فوری, ڈیلے نہ کریں. جتنا ڈیلے کریں گے اتنا پاکستان کا نقصان ہوگا. اب یہ بتائیں, آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا نا, انہوں نے کہا کہ ہم نے قسط جاری کر دی. پھر میرا سوال یہ ہے, روپیہ پھر کیوں گر رہا ہے؟ آج دیکھیں, آج روپیہ پھر گر گیا ہے. روپیہ سٹیبلائز کیوں نہیں ہو رہا؟ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے خاص تھا جی آئی ایم ایف کی انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ استحکام نہیں آ رہا. اب تو وہ جو گومگو کی صورتحال ہے وہ ختم ہو گئی. اب تو روپیہ سٹیبل ہونا چاہیے تھا, نہیں ہو رہا. سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, انسرٹنٹی قائم ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے فوری الیکشن, شفاف الیکشن, اور ان کے تحت جن کی کریڈیبلٹی انٹیکٹ ہے. اگر آپ الیکشن کراتے ہیں انڈر پیپل جن کی کریڈیبلٹی انٹیکٹ نہیں ہے تو وہ الیکشن تو ہو جائے گا, متنازع بن جائے گا. تو ہمارا موقف تحریک انصاف کا ہے, امیڈیٹ فریش الیکشنز, کریڈیبل الیکشنز. عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنے معاملات وہاں پر حل کریں. تو کون کہہ رہے ہیں کہ آپ مسٹر ایکس وائی کی جانب سے خان صاحب کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم اسمبلی میں تھے اور فیصلہ تھا کہ اب ہم اسمبلی میں رہیں یا نہ رہیں, تو اس میں پارٹی کے اندر بھی بڑی ایک طویل بحث ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا. اور جیسے ہر پارٹی میں دو پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, دو پوائنٹ آف ویو تھے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہمیں اسمبلی کے اندر رہ کر مزاحمت کرنی چاہیے اور اسمبلی کے باہر بھی مزاحمت کرنی چاہیے, ایک نقطہ نظر تھا. ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب یہ اسمبلی ایک سازش اور مداخلت کے تحت حکومت برخاست کی گئی ہے اور یہ ٹولہ جو سازش کا حصہ ہے وہ بیٹھا ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اس پر طویل بحث کے بعد فیصلہ ہوا اسمبلی سے باہر آنے کا اور عوام سے رجوع کرنے کا. ہم نے استعفے دے دیے اور باہر آ گئے اور عوام سے رجوع کرنا شروع کر دیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ عوام نے جس قسم کی پذیرائی عمران خان صاحب کو دی, چاہے وہ مینار پاکستان کا جلسہ تھا, چاہے پشاور کا ریسیپشن تھا, چاہے کراچی کا جلسہ تھا, اور پھر چاہے ملتان کا تھا, راول پنڈی, اب جس شہر میں چلے جائیں, اٹک کا تھا, میں کس کا نام لوں جی, ہر جگہ لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو قبول کر لیا ہے. سرکاری پروپیگنڈا کے باوجود, میڈیا کنٹرول کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا کو کس طرح گائیڈ کیا جا رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح میڈیا کو مینج کیا جا رہا ہے. آج کا میڈیا
बहुत हद तक मैनेज मीडिया है। वो इंडिपेंडेंस जो कहते थे और हम चाहते हैं, आज हमें वो दिखाई नहीं दे रही। माजरत से कह रहा हूँ, और आपका उसमें कसूर नहीं है। जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, आप लिखते हैं, आप स्टोरी भेजते हैं, आप अपनी फोटेज भेजते हैं, अब ऊपर वाले चलाए ना तो आप क्या कर सकते हैं? यू हैव डन योर जॉब, आप अपना काम सही कर रहे हैं। जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट, गिला आपसे नहीं है, लेकिन मैनेज हो रहा है और वो आपके सामने है कि आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, मुसलसल किया, आज नहीं किया। ये हमेशा करते हैं, लेकिन आज की एम 1576 क्या ये है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन वोट भी किया, दूसरी तरफ वो अमला जिसकी वो ड्रीमिंग करते हैं, आज उसकी वोट टेकिंग सेरेमनी सब हो रही है। ये जो सिलसिला है, इसी तरह से वो कहते हैं हमने तो इलेक्शन प्रोसेस जारी रखा हुआ है। देखिए, सवाल ये है, आप देखिए ना, अब ये मदर भाई, जरा एक मिनट सुनिए यार, ये मदर भाई ने बात कर दिया, जरा ये गौर, काबिल गौर बात है। इलेक्शन की पोस्टपोन का नोटिफिकेशन हो गया और अमले के साथ ओथ लिया जा रहा है। ये इससे बड़ा तजाद और क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब है कि फैसला मुल्तान में नहीं हो रहा, फैसला कहीं और हो रहा है। पार्टी का आपने कहा कि उनकी कामें टांग रही हैं, लेकिन अली मूसा ने 157 की हद तक जो है वो हाई कोर्ट से रिव्यू कर चुके हैं, रेट कर चुके हैं, थोड़ी देर में उनका फैसला आने वाला है। आ चुका है। खुद का कह दिया कि खुद से इलेक्शन कमीशन जवाब देगा, मतलब इलेक्शन की डेट के बाद। ये सर एक अपडेट इसमें, तो सर आपकी तरफ से रिव्यू नहीं किया गया कहीं पर भी? नो प्रॉब्लम, जवाब ले, इसका जवाब ले लेना सर। क्या खिचड़ी पक रही है थोड़ी सी सर, उसका हवाले से भी बता। वो बाद में बता दूंगा, इसका जवाब ले ले। अगर अली मूसा साहब ने हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया है कि इलेक्शन हो, तो मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं। और अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है और वो हमारा मौक़िफ़ लेना, हम अपना मौक़िफ़ दे देंगे। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन का पोस्टपोन करने का जवाज़ नहीं बनता था, ठीक है ना जी। तो फिर तो दोनों जो मेन कंटेंडर्स थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक हो गया, ठीक है ना जी। तो फिर तो और ही जवाज़ नहीं बनता। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अंग्रेज़ी का, अब डिक्शनरी में ज़रूर देखिएगा। उस जो मूसा ने किया है उसको कहते हैं क्रोकोडाइल टेयर्स। क्रोकोडाइल टेयर्स का ज़रूर देखिएगा, इसका मतलब क्या है। 217 के इलेक्शन में आपने ये कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट इस इलेक्शन में कोई किसी किस्म का रोल प्ले नहीं कर रही। अब खान साहब ये कह रहे हैं कि 20 जो इलेक्शन हुए थे उसमें मिस्टर एक्स इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का मुकम्मल जो है धांधली के बावजूद हम जीते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अर्ज़ ये है, जो पिछला इलेक्शन था, जो 20 हल्के हुए थे, उसमें पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ थे ना जी। मुझे मालूम है, मैं तो ख़ुद इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे मालूम है कि यहाँ क्या किया गया था, हमारे साथ क्या किया था। ये इनसे पूछ लें, अंसारी साहब से पूछ लें, ये अपना वसीम खान साहब से पूछ लें, ये हमारे और जो शहर के हैं डॉक्टर साहब से पूछ लें, वड़ायत साहब से पूछ लें, जैन जो खुद कैंडिडेट हैं उनसे पूछ लें कि 217 में हमारे साथ इंतज़ामिया ने क्या किया था। और वो मिस्टर एक्स की बात सर, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, तो मैं तो कह रहा हूँ सभी ने अपना किरदार अदा किया था। हमारे साथ कोई रियायत नहीं बरती गई थी, कोई रियायत नहीं बरती गई थी। उसके बावजूद अल्लाह का करम हुआ। हमारे तो जो मद्दे मुकाबिल थे, जो जैन के मद्दे मुकाबिल थे उम्मीदवार, वो तो अपने हलके में ऐलान कर चुके थे कि हम 10,000 की लीड से जीत चुके हैं। 10,000 की लीड से, कम से कम 10,000 की लीड से उन्हें 10 से 20 इतना इत्मीनान था, इतना एतमाद था। वो कहाँ से आया था, ये आप कभी उनसे पूछिएगा। सुना चाय अच्छी पिलाते हैं, ज़रूर पूछिएगा, किसी चाय की प्याली पे ज़रूर पूछिएगा। सर, गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ
اگر اس وقت کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا جس سے کہ ملک کی پاپولر قیادت، میں آج اوپنلی کہہ رہا ہوں، اس وقت عمران خان سے زیادہ مقبول لیڈر پاکستان میں نہیں ہے. آج کی بات کر رہا ہوں، کل کا خدا جانتا ہے. اس وقت عمران خان سے زیادہ مقبول لیڈر پاکستان میں نہیں ہے. اس وقت عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں سنا جا رہا. جتنی پذیرائی اس کو مل رہی ہے، جتنی عوام اس کے ساتھ نکل رہی ہے. جی چلیں، میں نے کہا، مجھے انہوں نے کہا پیپلز پارٹی والوں نے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ الیکشن میں عمران خان کو بلا رہے ہیں. بھائی میں نے کہا میں عمران خان کو کیوں نہ بلاؤں؟ عمران خان میری پارٹی کا چیئرمین ہے، عمران خان ٹکٹ دینے والا ہے، میری بیٹی عمران خان کی امیدوار ہے، ٹکٹ اس کی پارٹی کی امیدوار ہے. اور اگر وہ اپنی پارٹی کی امیدوار کے لیے کیمپین کرنے آتے ہیں تو منطقی سی بات ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے آنے سے ہماری پرچیوں میں اضافہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ آصف علی زرداری کو بلا لیں. 7 کا پنڈال ہے، یہاں ہم لگاتے ہیں بابر چوک میں. یہ فاطمہ جناح گراؤنڈ بہت کھلا پڑا ہے، بڑی اچھی پارکنگ کی جگہ بھی دیتے ہیں. اور پوری پنجاب گورنمنٹ سے ہم کہیں گے بندوبست کر کے دیں گے. گیلانی صاحب بالکل، میں ان کو 4 دیواری سیکیورٹی سب پرووائڈ کریں گے. آپ آصف علی زرداری کو بلا لیں، میں عمران خان کو بلا لیتا ہوں. آپ اپنے لوگوں کو مدعو کریں، ہم اپنوں کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہماری تو 4 پرچیاں بڑھ جاتی، ان کو خرچہ تھا ان کی کم نہ ہو جائے. اچھا شاہ صاحب، یہ 6 روز قبل خان صاحب نے فیصلہ آباد میں جو آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو پاکستان کے عوام جس کو ذہنی طور پہ قبول نہیں کرتے تو اس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، اس میں ملک میں افراتفری ہوگی اور اس سے ملک کا نقصان ہوگا. اور جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت مزید بگڑے گی، مستحکم نہیں ہوگی. شاہ صاحب، یہ 5-6 روز قبل جو خان صاحب نے فیصلہ آباد میں جلسے کے دوران آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں جو گفتگو کی، اس کے اوپر ISPR کا بھی سب رد عمل آیا. کیونکہ اس کے اوپر جو جون کا بیانیہ تھا اس کے اوپر پارٹی میں ڈیویڈیشن ہے. یہ پارٹی ایک ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں حیران تھا کہ ابھی تک آپ کی طرف سے یہ سوال کیوں نہیں آیا. مجھے عین توقع تھی اور آپ سے یہی امید تھی. دیکھیے، عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو فوج کی افادیت اور اہمیت کو سمجھتا ہے. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے ایک نیشنل پروفیشنل آرمی پاکستان کی ضرورت ہے. عمران خان نے ہمیشہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی افواج نے جو کردار ادا کیا اس کی تعریف کی ہے. عمران خان نے ہمیشہ کہا، میں اپنے آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ہماری نجی گفتگو میں کہا، اگر ہماری مضبوط فوج نہ ہوتی تو ہمارا عراق جیسا حال ہو جاتا. These are عمران خان's words to me. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس نیشنل پروفیشنل انسٹیٹیوشن کی قدر کرتے ہیں. اب آ گیا مسئلہ تعیناتی کا. تعیناتی کا ایک آئینی طریقہ ہے. اس آئینی طریقے کے مطابق جو چیف ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، اوبیسلی انہوں نے جو مختلف ان کے افسران ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوتا ہے، ان کے انڈر وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مختلف اسائنمنٹس پہ وہ بھیجتے ہیں. اس میں فیلڈ اسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں اور اس میں GHQ کی اسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں، اس میں انٹیلیجنس کا رول پلے کرنے کی بھی کرتے ہیں. وہ ملک کے باہر بھی جا کے ان کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے، یعنی کہ گروم کیا جاتا ہے. ہماری فوج ایک پروسیجر کے تحت چلتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت پروموشنز ہوتی ہیں اور بڑا سٹرکچرڈ طریقہ ہے ان کا، پروموشنز کا، ٹریننگ کا، اپ گریڈیشن کا. تو ایک پروفیشنل طریقے سے چلتے ہیں. اور وہ جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے ٹیم پر،
کس نے کہاں سرو کیا ہے, کون کہاں کور کر چکا ہے, اور جو ان کی لوازمات ہیں, کیا کیا یہ شخصیات ان کی لوازمات کو پوری کرتے ہیں. اوبویسلی وہ پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں, اور اس رائے پر وہ جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کو پینل پرپوز کرتے ہیں, اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس پینل پر فیصلہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ جتنی اپوائنٹمنٹس کی, عمران خان صاحب نے جو اپوائنٹمنٹس کی, ان کے زمانے میں نیول چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. ان کے زمانے میں ایئر چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے نا, کیوں کہ انہوں نے اس سارے پروسیجر کو, قاعدے کو, ریکمنڈیشنز کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کیا. آج بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس پروسیجر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک میرٹ پہ نیشنل انٹرسٹ کو, ایک پروفیشنل جو ہے وہ آدمی آگے آئے, کیونکہ یہ ایک اہم ادارہ ہے اور ہم اس ادارے کے ساتھ ہیں. دیکھیے, اور یہ جو لوگ جنہوں نے اس کو ٹوسٹ کیا, ان کے بیان کو ڈسٹارٹ کیا, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی محاذرائی کی کیفیت ہو, ناکام ہوں گے. یہ کہتے ہیں نا طفل مکتب ہیں. ہاں, یہ چلاکیاں تو چلتے ہیں, لیکن نہیں, ہم بھی ان کا جو ہے نا, ان کے جو حرکتیں ہیں ان کو پڑھنا جانتے ہیں. سر آپ وزیر خارجہ رہے ہیں, ابھی بلاول جو ہے وہ بھی وزیر خارجہ ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا اس وقت وہ ایک امیج اور معاشی صورت. دیکھیے بلاول بچہ ہے. بلاول اس وقت فورن آفس میں انڈر ٹریننگ ہے. آپ نے دیکھا نا, جب نئے بچوں کو بھرتی کیا جاتا ہے تو ایک انٹرنشپ پروگرام ہوتا ہے. انٹرنشپ بینک میں ملازم رکھتے ہیں تو انٹرنشپ کراتے ہیں. آپ نے بھی مثلا کی ہوگی ملازمت بینک کے کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے نا, ایک انٹرنشپ. بلاول اس وقت انٹرنشپ پروگرام کر رہے ہیں فورن آفس میں. بلاول فورن آفس میں آپ چیک کر لیں, ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں, جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں وہ کتنے دن اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں. ریکارڈ پہ پیش, میں سوال کر رہا ہوں, ریکارڈ میڈیا سوال کرے, کتنے دن ایکچولی وہ اپنے دفتر میں جا کے بیٹھے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, کتنی میٹنگز کو انہوں نے چیئر کیا ہے. ٹھیک ہے, اور کتنے دن ان 5 مہینوں میں ملک سے باہر رہے ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فائل وہ نہیں دیکھتے, فائل وہ نہیں پڑھتے, میٹنگ میں وہ نہیں بیٹھتے, دفتر وہ نہیں جاتے. جب وہ جاتے ہیں پوری 3rd فلور, آپ چیک کر لیں فورن آفس کی, پوری 3rd فلور سیل کر دی جاتی ہے. 3rd فلور پہ کوئی آ نہیں سکتا, جس میں آپ روز آ کے بیٹھا کرتے تھے جناب, آپ لوگ آیا کرتے تھے ملک صاحب, وہاں کوئی داخل نہیں, کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی داخل نہیں ہو سکتا, کوئی پارٹی کا عہدیدار. پوری ان کی, اور پھر فورن آفس کی نہیں, ان کی اپنی پرسنل سیکیورٹی آ جاتی ہے. ان کے فورن سیکرٹری وہی تھے سہیل صاحب جو آج میرے ساتھ تھے. فورن سیکرٹری جب میں ہوتا تھا, میں بیٹھا ہوتا تھا, دروازہ کھول کے اندر آ جایا کرتے تھے, اور ان کا رائٹ تھا, اور آئی ریسپیکٹڈ دیٹ. اچھے آدمی تھے اور ہیں. آج نہیں جا سکتے, آج وہ دروازہ کھول کے ایسے داخل نہیں ہو سکتے. سوال ہے کیوں, کس سے خوف ہے آپ کو, کیا خوف ہے؟ نیچے سیل ہو جاتا ہے. اب فورن آفس کو پوری سیکیورٹی دی ہوئی ہے, ریڈ زون کے اندر ہے, ان کی اپنی ایکسٹرنل اپنی انٹرنل سیکیورٹی ہے. اب ایک ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے, ایک انٹرنل سیکیورٹی ہے, پھر ایک بلاول کی سیکیورٹی ہے. وہ نہ فائل پڑھتا ہے, نہ میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے. ہنا بیچاری کو بٹھا دیا ہے. اب ہنا بیچاری کو بھی آپ دیکھیں جس کرب سے وہ میری بہن گزر رہی ہے. یہ ایسے ہے, آپ ایک ایس پی کو, سی پی او ملتان کو آپ ڈی ایس پی حرم گیٹ لگا دیں, وہ کیا محسوس کرے گا؟ ذرا سوچو نا ایک منٹ کے لیے. وہ فورن منسٹر تھی, وہ ملک کی وزیر خارجہ تھیں, اب ان کو منسٹر آف اسٹیٹ لگا دیا گیا. سو سی پی او کو ڈی ایس پی حرم گیٹ لگا دیا گیا. بیچاری وہ اب بد دلی سے جاتی ہے, بیٹھتی ہے, پر فائلیں میں نے سنا وہی دیکھتی ہے. بلاول نہ کچھ دیکھتا ہے نہ پڑھتا ہے.
जी जी, मलिका एलिज़ाबेथ की कल खबर आई है। 96 साल की उम्र में वो रुखसत हुई हैं। उनका बड़ी वो शी वॉज अ वेरी लव्ड मॉनर्क और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपने मुल्क की नुमाइंदगी की और मलका होने के बावजूद उन्होंने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का एहतराम किया और डेमोक्रेसी वहाँ बरतानिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एज रॉयल्टी उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपने रोल को उसके अंदर महदूद किया। वहाँ तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अपनी प्रैक्टिसेस के ज़रिए उन्होंने अपने मुल्क की तवील खिदमत की। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 7 दहाइयों का उनका ये दौर था, 7 दहाइयों का, और 15 वज़ीर आज़म उन्होंने देखे हैं और उनके साथ उन्होंने एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है। ये एक तवील दास्तान है। मैं उनकी खिदमात पे उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो पाकिस्तान कई मरतबा तशरीफ़ ला चुकी हैं। शी वॉज़ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान के बारे में उनकी अच्छी राय थी और पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बरतानिया में हैं उनसे भी उनका गाहे बगाहे राब्ता रहता था। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ को उन्होंने एलिवेट किया इनटू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स और उनको एजाज़ दिए। तो उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इंसान फ़ानी है। थैंक यू। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।